अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो लंबी बहुत है और आपको सुनना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में पहली बार 13 जून 2025 का जो मुनाजरा था, उसके बाद पहली बार भिवंडी की सरजमी पर हुजूर सूफ़ी किबला मुफ्ती कलीम साहब जो है, मुफ्ती कलीम रज़वी साहब जो है, आकर के उन्होंने बयान दिया है और उस मुनाजरे में उनके साथ क्या क्या मामलात हुआ और फिर उसके बाद उनके तरफ से क्या मामलात हैं और फिर उन्होंने जो नारा दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी तकरीर भी आपको समाअत करनी है, उसमें आपको सारी चीज़ उन्होंने वाज़ेह की है, आपको सुनना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हम और आप नारा लगाते हैं कि ताजुल शरिया ने शेर पाला, कलीम हनफी मुंबई वाला, उसी तरह कल रात में भिवंडी की सरजमी पर सूफ़ी किबला मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने एक नारा दिया है, रावजियों ने कू डॉट 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 ता पाला, पंचर बाबा खपोली वाला। तो ये नारा उन्होंने दिया है, आपको ये नारा भी सुनना चाहिए। पूरी वीडियो आप इस वीडियो के अंदर में देखें और आखिर में जब आप ये वीडियो देख लें तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अला अर्राफिदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाइक़ सद एहतराम उलमाए कराम, सादात कराम, अइम्मा मसाजिद, बिलखुसूस नवासे सरकार सदरुल शरिया खलीफ़े हुजूर मुहद्दिस कबीर व हुजूर ताजुल शरिया बिल इत्तेफाक मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र महमूदुल उलमा हुजूर पुरनूर अलहाज हाफिज़ व कारी अशाह मुफ्ती महमूद अख्तरुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपके साहबजादे गिरामी और ख़तीब ज़ीशान हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती फ़हीमुल कादरी साहब, मुफ्ती इमरानुल कादरी साहब और दूर दराज क़ुर्ब जवार से ख़ास तौर से नौजवान हज़रात जो जज्बे समाअत लेकर तशरीफ़ लाए हैं, सभी से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक सच्ची बात मैं बताता हूँ, खाने खुदा में हूँ। मुफ्ती मकसूद अख्तरुल कादरी साहब ने कहा चलिए मौलाना फ़हीम का बयान सुनिए। मैंने कहा नहीं, वो जोश में बहुत ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे लोड आता, वैसे ही मैं कल से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अब मैं वाकई इतना खुश हूँ कि काश कि मैंने अगर ये मौका छोड़ दिया होता तो मैं कितना पछताता। आगे बोलने के लिए मेरा मूड ही नहीं बनता, यानी जो कुछ मुझे बोलना था, जितना मुझे बोलना था, उससे कुछ ज़्यादा ही इन्होंने रगड़ा लगा दिया। और ऑनलाइन सुनने वालों में आज माशाअल्लाह इन्हीं की वाह वाह हो रही है। पूरी दुनिया से लोग इसे समाअत कर रहे हैं और बिल्कुल सही फरमाया मुफ्ती फ़हीमुल कादरी साहब ने। बुर्तकाल बाबा भी, संतरा बाबा भी अपने हुजरा शरीफ में गांजा का सुट्टा मार कर आराम से लाइव मुलाहजा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत गलत कही इन्होंने कि मुझसे मुनाजरा करो और आओ फंटा बाबा। अरे भाई, जब वो खपोली से चलेगा तो पहले कुरला आता है कि सिवड़ी आता है? जाहिर सी बात है पहले कुरला आता है। तो कुरला में कसरे अबू हनीफा के पास ये बड़े बड़े खीले हैं टायर, तो वहीं पंक्चर हो जाएगा ना। अब जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, अगर वो सिवड़ी तक पहुंच भी गया तब भी मौलाना फ़हीम साहब जीतेंगे नहीं। शेख सादी फरमाते हैं आलिम और जाहिल का अगर रात भर मुनाजरा हो एक कमरे में तो जीतेगा जाहिल ही। उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता। आलिम एक महदूद दायरे में बात करेगा, वो किधर भी निकल जाएगा।
ادھر کا ادھر، مناجرہ، ملاحجہ، منجر، زینب، زین العابدین. میں نے کہا 12 اماموں کے نام لے کر بتا دے، میں تجھے اپنا گھر نام لکھ کر دوں گا. بڑی کوشش کی، کوششیں بسیار کے بعد بولا بھی تو وہ حق مارا بیچارے نے کہ بیچارہ بولنے کی ناپاک کوشش کرتا رہا لیکن بول نہیں پایا. نام اور لقب میں بھی اس کو فرق نہیں معلوم. امام مہندی. کون سے امام؟ امام مہندی. وہ کون اور مہندی آتا نا، وہ والا مہندی. اب ایک بات جو سب سے ضروری ہے میں عرض کر دوں، یہ مناظرے کے تعلق سے کل کیا ہوا. مولانا فہیم صاحب نے بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھایا. سب سے پہلی بات تو جب چیلنج ہوا وہاں سے لے کے کل تک ہر سنی کو اپڈیٹ رہنا چاہیے. تم میری کوئی آدھی آڈیو سنو یا میرا پچھلا ریکارڈ دیکھو نہیں، ڈائریکٹ کل آپ اس کی لائیو میں چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ حضرت نے اہل السنہ کی سبکی کر دی، شرمندگی ہو گئی، سر جھک گیا. کس طریقے کی باتیں کرتے ہو یار. تمہیں پہلے سے اے سے لے کے زیڈ تک اپڈیٹ رہنا چاہیے تھا. بادشاہ اکبر نے بیربل سے پوچھا سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے. بیربل نے کہا 4 انگل کا، 4 انگلی کا. جو دیکھا وہ سچ، جو سنا وہ جھوٹ. جو قوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر سکتی ہے، مولائے کائنات اور صحابہ میں جنگ لگا سکتی ہے، امام حسن مجتبی کو زہر دے سکتی ہے، امام حسین پاک کو کربلا میں بلا کر ساتھ چھوڑ سکتی ہے، قرآن کے محفوظ ہونے کے قائل نہیں ہے، جو دین کے اندر 1000 طرح کی بدعات داخل کی ہیں جنہوں نے، وہ بدبخت قوم اگر تمہیں کچھ کہے تو قرآن کہتا ہے فاسق کی بات کا اعتبار نہ کرو، تحقیق کرو. تم نے سنی سنائی بات تو سچ مان لیا کہ کل وہ 4 گھنٹے تک للکارتا رہا اور کلیم حنفی گئے نہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ ہر چیز کو میں نے کیمرے میں ریکارڈ کیا، جو کل کے بعد انشاءاللہ ایک 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 کر کے دی جائیں گی. ڈوز کے طور پر ایک ساتھ دے دوں گا تو اوور ہو جائے گا، ایک ساتھ دے دوں گا تو اوور ہو جائے گا. مسئلہ ایسا ہے، کائنات کا بدترین رافضی حسن اللہ یاری. میں آپ کو بتا دوں تشیع میں جتنے فرقے ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر نے غنیت الطالبین میں اپنے زمانے میں 100 کے قریب فرقے شمار فرمائے ہیں کہ 100 کے قریب ان کے فرقے ہیں. اور آج تشیع جتنے خانے میں بٹا ہوا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شیخین کریمین کی معاذ اللہ اس بے دردی کے ساتھ تکفیر کرتا ہو اور انہیں اسلام میں پہلے جہنم میں جانے والا کہتا ہو جیسے حسن اللہ یاری کرتا ہے. اس نے خود مقدسات شیعت کی بھی توہین کی ہے. یہ شیعہ علماء کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے. جب ہر 4 جانب سے میرے پاس یہ بات آ رہی تھی، حضرت ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا شیخین کے ایمان پر لوگوں کو للکارتا ہے، تو اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ خاموشی ساتھ لینا چاہیے تھا. ڈھونڈو کوئی اور عالم، میں نہیں آنے کا. غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے، مدرسے نے جو مجھے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ میں آگے آ کر فتنے کا مقابلہ کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں فتنوں کا رد نہ کرنے والا عالم گونگا شیطان ہے. اور میں گونگا شیطان بننا نہیں چاہتا تھا. میں نے کلکتہ سے حسن اللہ یاری کو چیلنج دیا اور چیلنج میں 3 طرح کی باتیں کی. آپ نے چیلنج سنا ہی نہیں. یا تو جہاں رہتا ہے کیا جا رہا تھا، اس بے لگام گھوڑے کو لگام کسی جا رہی تھی. آج تک لوگ اس کی لنک پر جاتے ہیں، اگر ہلکے پڑ گئے اچھالتا ہے، بھاری پڑ گئے اسکپ کر دیتا ہے، میوٹ کر دیتا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. کل اس کا تلخ تجربہ مجھے خود ہوا ہے. میں نے شرائط دی، صحیح کہا مفتی فہیم صاحب نے. بنگلور میں مفتی اختر صاحب نے کہا تم اللہ کی قسم یہ پڑھ نہیں سکتے، کاغذ پہ لکھا ہوا. اور میری شرائط بھی اسے پڑھنی نہیں آ رہی تھی. پڑھنے کے لیے اسے ملا نجیس العین. وہ صاحب پڑھ کر سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شرط یہ ٹھیک نہیں، نامزد کافر. کہہ رہا ابو بکر و عمر کافر ہے، نام لے کر کافر کہہ رہا ہے اور نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کر رہا ہے. نام کے ساتھ کافر تو کہہ رہا ہے
لیکن نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کر پا رہا ہے، تچھی دلیلیں لا رہا ہے، یہاں کی بجری، یہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ حرام زادے، یہ غلطی ہم چلنے دیں گے؟ وہیں گٹیا دبا دیں گے؟ جو لوگ آن لائن یہ لونڈے لفاڑے جو کمنٹ کر رہے ہیں، ناک کٹوا دی، یہ کٹوا دی، وہ کٹوا دی، ڈپلوما سمجھا ہے؟ سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ میں نے چیلنج دیا 19 اپریل 2025 کو، فاسٹ بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس نے ایکسپٹ کیا پنچر بابا کے ذریعے، پھر اس کے بعد میں نے شرائط لکھی اور کچھ علماء کو، جیسے حضور مفتی اعظم مہاراشٹر کی بارگاہ میں خود پہنچا، میں نے دکھایا حضور یہ شرطیں ہیں، حضرت نے فرمایا یہاں یہ ٹھیک کر دو، یہاں یہ ٹھیک کر دو، اب اوکے ہے۔ اس کے بعد وہ شرطیں میں نے پڑھ کر سنائی۔ 15 مئی کو چینل سنی جمعیت الاعناف سبسکرائب کرو اور واٹس ایپ پہ فالو کرو اور اس دن سے اپڈیٹ لو اور اللہ کے لیے انصاف والی بات کہو۔ میں نے 15 تاریخ کو شرطیں پڑھ کر سنائی کہ 20 تاریخ تک ٹائم ہے، تم ان شرطوں سے مطمئن ہو یا نہیں، لیکن وہ 21 کو پھر پورے جھنڈ کے ساتھ آتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک اکیلا کلیم حنفی، اور جب دیکھو لائیو میں ہفتے میں 3-4 بار لائیو، اور 10-20 گنجیڑی، چرسی، گردلے، سٹا مارنے والے، اس کی ناگن، اس کی سہاگن، اس کی ابھاگن، اڑیا گڑیا، لٹیا چٹیا، ٹامک ٹوئیاں، پیر لوگ نشے میں بھرپور بیٹھے ہوئے ہیں بٹن مار کر۔ اور جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ شرط غلط ہے، یہ شرط صحیح ہے، مناظرہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جس نے شرطیں دی اس کو لفٹ نہیں کر رہا ہے۔ حسن اللہ یاری کہہ رہا میں تھوکتا نہیں، میرے روح کو خبر نہیں، میں ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اور یہ نجس العین جو دلہ گیری میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ پوچھو مت، اس نے اصول مناظرہ پڑھا نہیں۔ ينبغي للمناظرین ان یبصر کل واحد منہم الآخر، دونوں مناظروں کا ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا، یہ اصول مناظرہ ہے، یہ ضروریات مناظرہ ہے۔ اب میں لائیو آیا مئی کو، میں نے کہا دیکھ میری شرطوں پر تو غیروں سے ڈسکس کر رہا ہے، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خان اے بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، ہم سے بات کر۔ لیکن نہیں، پھر 31 تاریخ کو گنجیڑیوں کی ٹیم بیٹھی اور روحانی باپ حسن اللہ یاری یہودیوں کا ایجنٹ ان سے ڈسکس کر رہا ہے۔ پھر میں نے 2 جون کو کہا کہ یہ مناظرہ حسن اللہ یاری کی بے اعتنائی، لاپرواہی اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے پوسٹ پون کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ مجھے جواب نہیں دے رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ہلہ مچایا، دیکھو بھاگ گیا، فرار ہو گیا، ایسے ہوا ویسے ہوا۔ تو میں نے پھر کیا کیا، باقاعدہ 12 جون کو ویڈیو پر آ کر، اب پہلے میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ تصویر کی ہر حادث صورت کو میں حرام سمجھتا ہوں، بلا ضرورت شدیدہ میں تصویر اور ویڈیو کا قائل نہیں ہوں، اپنے بزرگوں کا موقف بیان کر دیا۔ وہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ضرور دیکھنی چاہیے، لائیو میں آ کر کچھ حقائق میں نے رکھے ہیں، کچھ باتیں میں نے بتائی ہے۔ پھر میں نے کہا دیکھو کل 13 ہے، اس نے لنک لگا کر رکھی ہے، اس لنک پر میں جاؤں گا نہیں۔ جب یہ مجھے سنتا نہیں ہے، 12 تاریخ کا لائیو دیکھو، سارے حقائق کھولے، میں نے قرآن سر پر رکھا، میں نے یہ نہیں کہا میں 13 کو مناظرہ کروں گا، تو جو چاہے تو تیرا جھوٹ بھی بک سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ سونے کا ترازو رکھی۔ لوگ کتنے بھولے ہیں یار، آدھی ادھوری بات کو، آدھی ادھوری بات پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس کو اچھے سے گرہ باندھ لو۔ میں نے سر پہ قرآن رکھ کر یہ کہا کہ اگر حسن اللہ یاری کہے
میں کلیم حنفی سے ایمان شیخین پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. میں نامزد کافر ثابت کروں گا, وہ نامزد جنتی ثابت کرے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر بھی اس نے وہ میری لائیو سنی نہیں, لاکھوں لوگوں نے سنا. اور کل وہ لائیو آیا اپنے چینل پر. اب جب وہ کل لائیو آیا, ٹائم تھا 9:30 کا, آیا 9:45 پر. میرا فون مر جاتا اگر اچھا برانڈ نہ ہوتا اور بیٹری فل نہ ہوتی. اتنے فون, اتنے میسج میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو فون میسج. حضرت سے کہو لائیو آؤ, وہ للکار رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, وہ چلا رہا ہے. ارے میاں بہادر صاحب, جو اس نے کمنٹ میں لنک ڈالی تھی, آپ لوگ اپڈیٹ تھے نا, میں نے اللہ کی قسم 20 سے 30 مرتبہ اس لنک کو ٹرائی کیا, لاک. میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے جو میں ڈالوں گا. میں خانہ خدا میں ذمہ دار عالم دین کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کی لنک ڈالوں گا, وہ ویڈیو بھی ڈالوں گا, آلریڈی ڈال بھی چکا ہوں میں. اس کے بعد لوگوں نے کہا آپ نے لاک لنک دی, اچھی لنک دو. پھر ایک اسپیشل لنک دی. جب میں اس سے گیا تو جو ایکسس کرتا ہے وہاں پہ یو ایس میں بیٹھ کر, چونکہ وہ یہودی ہے اور امریکہ کا دلال ہے, جو ابو بکر و عمر کو امریکہ نیتن یاہو سے بڑا کافر کہتا, معاذ اللہ رب العالمین. اس کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے, اس کے پاس یورپ کی مشینیں ہیں. اقبال نے صحیح کہا تھا, اللہ کو پا مردی یہ مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. پورا سسٹم لے کے بیٹھا. جیسی دیکھا کلیم حنفی کوئی, پھر کہہ رہا بلاؤ, میں اکیلے مناظرے کے لیے تیار ہوں. لوگ کہہ رہے 3-4 گھنٹے تک گئے نہیں. ابے 2 ہی منٹ میں جب یہ رضا کا شیر دکھ گیا, منہ اتر گیا, چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی, حواس باختہ ہو گیا. اور اگر نجیس العین صحیح ڈیوٹی کرے اور جا کر چیک کرے تو حدیث بدلنے کی بھی نوبت آئی ہوگی. اب بابا تو اتنے زیادہ بڑے دلے ہیں کہ دھونے کی بھی زحمت نہیں کریں گے, خود اپنی زبان کو نجاست آلود کر دیں گے. اتنے بڑے دلے بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں اسپیشل لنک کے ذریعے گیا 2-3 بار. میں خانہ خدا میں بات کر رہا ہوں, اور سنو, کلیم حنفی کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے. میری امامت, میرا مدرسہ, میری تدریس, میری سورہ بقرہ, میرا ٹیوشن, ایسا کچھ نہیں. الحمدللہ ملک خدا تنگ نیس, پائے مورا لنگ نیس. میں کاروبار کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے. میں تو اللہ کے دین کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے. خدا کی قسم, جس دور میں رسول اللہ کے پیاروں پر, ان کے یاروں پر, ان کے جانثاروں پر, ان کے چوکیداروں پر بھونکا جا رہا ہو, میں خاموش رہوں, یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. بہرحال میں جب اسپیشل لنک کے ذریعے پہنچا, جب میں اسپیشل لنک کے لیے پہ پہنچا تو ہوا کیا, سارے گنجیڑی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, تازہ دم ہو کر آتے ہیں, اعلیٰ کوالٹی کا گانجا پھونکتے ہیں. سب بیٹھے ہوئے. جیسی میں گیا, میں نے کہا کچرا ہٹاؤ, ختم. ایسا نہیں بولنا تھا, تجھے اتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ ارے نرنامادی حیدرآبادی, تو ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے رے؟ میں نے کہا کچرا ہٹاؤ. بولے کار میں مناظرہ نہیں ہوتا. میں نے کہا تو کفار کے گود میں بیٹھ کے کر سکتا ہے, میں کار میں نہیں کر سکتا. سنیوں نے کہا بولے حضرت آپ کو لائبریری میں ہونا چاہیے. میں نے کہا سنو, بہت پہلے میں نے کہا تھا, میں نے ایک ہی کتاب پڑھی ہے جس نے مجھے تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے. اس کتاب کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. حافظ کو قرآن کتابی صورت میں لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آدھی رات کو اٹھا دو, کلیم حنفی حاضر. اور پھر پورے زور و شور سے کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں, فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں کلیم نام نہیں.
2 मिनट गया कि नहीं? मैंने जाते ही क्या कहा? मुनाजरा करो, मुनाजरा। हंस रहा है मकरू हंसी, निहायत करीहु सौत करीहुल वजह, ऐसा कि देख लो तो उबकाई आने लगे। मैंने कहा अगर तुझे हंसी का नमूना दिखाना है तो मेरे पास लड़के खड़े हैं, देखो जैसे को तैसा जवाब। अजीब लोग हो तुम लोग यार। मैं इसी मिजाज का आदमी हूं, मैं मर्दुम शनास हूं, मैं समझता हूं सामने वाले को कैसे डोज देना। मैं सर्जन की फील्ड से आता हूं, हार्डवेयर फील्ड से आता हूं, सॉफ्टवेयर वाली फील्ड से नहीं आता हूं। मैं कॉमन लिंक से 20 से 30 मर्तबा गया लॉक। स्पेशल लिंक से मैं जब फर्स्ट टाइम गया, उसने क्या चतुराई की? चतुराई ये कि पिक्चर क्लिक करके फ्रेम में लगा दिया, देखो कलीम है, बोल नहीं रहा है। अबे मजहूले मुतलक मफकूदुल अब, जब वहां खाली फोटो है तो वो बोलेंगी कैसे? यहां मैं चीख रहा हूं, वीडियो बन रही है, बोल बोल बोल, और वहां वो किला फतह कर रहा है, फातह आलम बन रहा है। वाह बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद मैं कनेक्ट हुआ, उसने खुले लफ्जों में कहा करो डिस्कनेक्ट। सुना कि नहीं सुना? मैंने ग्रुप में वो वीडियो डाला। इतना सुनने के बाद, इतना देखने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, अजीब बात है। करो डिस्कनेक्ट, और मेरी स्क्रीन पे होस्ट ने आपको डिस्कनेक्ट किया लिखकर आ रहा है, पूरा मैसेज आ रहा है, जो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है और व्हाट्सएप चैनल में भी मैं डालने वाला हूं। अब मुझे बताओ इसमें मेरी गलती क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि आपको लिंक देना चाहिए। जब मैं 12 को लाइव आ गया और मैंने कहा कि जब तक वो सामने आकर ये न कहे कि कलीम हनफी मैं 1 बाय 1 मुनाजरा करेंगे, तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, कहीं आऊंगा नहीं। वो बोलेगा मैं फौरन उसको अपनी लिंक दूंगा। उसने बोला नहीं, वो उस कौम से ताल्लुक रखता है मकर और ये खबासत और ये इस तरह की अय्यारी मक्कारी जिसके खून के कतरे कतरे में शामिल है। वो कल डायरेक्ट लाइव आया और मैं सुन्नियों के बहुत ज्यादा प्रेशर में बार बार हजरत जाइए, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, मुझे मालूम है वो इतना बड़ा मक्कार है, डिस्कनेक्ट करेगा। फिर भी मैं गया, 2 ही मिनट में था, लेकिन 2 ही मिनट में सब हवास बागता हुए, सबके चेहरों का रंग देखो कैसा हो गया, गोया काटो तो खून नहीं। ये हाल हुआ उन लोगों का। मैंने जाते ही कहा मुनाजरा करो। फिर एक बात बताइए, उस दिन को अल्लाह ताला ने तय किया था कि रसूलुल्लाह ने तय किया था? नस्से कतई है, हदीसे मुतवातिरा में है कि 13 जून ही को मुनाजरा होगा। आज मैं खाने खुदा में फिर कह रहा हूं, हसन अल्लाह यारी, ये टुच्ची हरकतें करके तू जीता नहीं है, दर हकीकत तू हारा है। चूंकि सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अगर तूने अपनी ही माँ का दूध पिया है, किसी राह चलती कुतिया का दूध नहीं पिया है, तो एक मर्तबा फिर कह कलीम हनफी से मैं उसकी लिंक पर मुनाजरा करूंगा। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, उस दिन के बाद वो मुनाजरा भूल जाएगा, इसलिए कि उसे मौका ही नहीं मिला मेरे पास ठहर के बात करने का। पूरा कचरा जमा करके रखा हुआ है और इन गर्दुल्लों के वजह से वो बहुत बड़ा अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा है, बार बार मुझे डिस्कनेक्ट करके। ये कोई बात है? तुम अपनी लिंक पे हमें बुलाओ और डिस्कनेक्ट करो और चलो। वो तो नहीं आ सकता इंडिया, लेकिन उसके जो यहाँ फुजलाखोर हैं, ये जो टीम है जो 1 महीने के अंदर खुल गई, धीरे 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 बाहर आ गए। ये तो कह रहे थे ना कि हम मुनाजरा करेंगे, हमारे नजदीक तुम उसी के हुक्म में हो, और हकीकत यह है कि तुम्हारी जबानें दावा करती है शेखैन के इस्लाम का, वरना तुम्हारे दिल उससे ज्यादा सियाह हो चुके हैं। तुम उसके दलाइल से मुतमईन हो, तुम समझते हो अल्लाह यारी नाकाबिले तस्खीर किला है, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। और सैयदना अमीर मुआविया पे तुम भी भोंकते हो, तो हिंदुस्तान में हो, कभी भी मेरे घर आ सकते हो, मुझे अपने मकाम पर बुला सकते हो, तुम में मुनाजरे की अहलियत नहीं है। एक हसन अल्लाह यारी क्या, दुनिया में रहने वाले हर बदबूदार राफजी को, हर बदबूदार वहाबी को, हर बदबूदार देवबंदी को, हर बद मजहब बेदीन को
کو یہ کلیم حنفی چیلنج مناظرہ کرتا ہے کہ ہم سے مناظرہ کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ ساری اپڈیٹ ایک دوسرے کی لینی پڑے گی اور ایمانداری کے ساتھ ٹکے رہنا پڑے گا۔ تم کیا بات کرتے یار، کلیم حنفی بھاگ گیا، ڈپلوما والا سمجھا ہم کو بھاگ گیا، پگلے وگلے ہم بھاگیں گے، کیوں بھاگیں گے؟ اس نے ایسی کون سی دلیل دے دی جس کا جواب دینے سے میں عاجز ہوں؟ جیسے ہی میں کنیکٹ ہوا کیا کہا، دیکھو آپ ہار گئے۔ میں نے کہا نہیں، مناظرہ کرو، بنا مناظرے کے ہار جیت کیسی؟ کہا نہیں اب میرے لائیو کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں 10 سے 10 11 12 1 2 پورے 4 سے 5 گھنٹہ ٹرائی کرتا رہا اپنے گھر میں، پھر زیارت کے لیے نکلا میں ماہم شریف، راستے میں کار میں تک میں نے ٹرائی کیا، پھر میں نے سوچا چلو دوبارہ گھر جاتا ہوں اور واپس ٹرائی کرتا ہوں۔ دوبارہ گھر آ کر اس کو میں نے جوائن کیا، لیکن اس نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تمہارا عالم تمہارے لیے اتنی کوششیں کر رہا ہے، نہیں الحمدللہ سارے سنی خوش ہیں، سارے علماء خوش ہیں۔ مفتی فہیم القادری کوئی عام آدمی کا نام، بمبئی کے ایک ذمہ دار عالم دین کا نام ہے۔ یہ جو ذات ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے، علماء ان کی بارگاہ میں مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں، میں خود آتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم، اعتماد حضور تاج الشریعہ کا نام، مرکز اہل سنت کے اہل سنت کے سچے ترجمان کا نام ہے۔ آج جب میں حضرت سے ملا، حضور نے فی الفور مجھے گلے لگایا، خوشی کا اظہار کیا کہ آپ کا 2 منٹ جانا ہی 6 گھنٹے کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ میں نے خوشی سے دست بوسی کی، قدم بوسی کی۔ جی ہاں، میں ان کی قدم بوسی کرتا ہوں، چونکہ ایسے مسائل جن کا حل کہیں نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی بارگاہ میں ہمارے مسئلے حل ہوتے اور تمہارے مسئلے ہمارے پاس حل ہوتے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم یہاں جائیں۔ ایسے چلنے کا بھائی، ڈائریکٹ گوڑی نہیں مارنے کا، ہاں زیادہ قابل نہیں بننے کا، جتنے ہو اتنے میں ہی رہو۔ پاجامے سے باہر نکلو گے پھر پھٹ جائے گا اور پھر معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ او سنترے بابا جو بہت ناچ رہا ہے رافضیوں کو لے کر، اس کا نعرہ دیا ہے نا میں نے، رافضیوں نے کتا پالا، پنچر بابا کھپولی والا۔ رافضیوں نے کتا پالا، کتنا بڑا ذلیل آدمی ہے یہ، اور کمنٹ میں دیکھ رہا ہے کہ مجھے لوگ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر بھی اس کو ڈیلیٹ کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس مناظرے کے معاملے میں مخلص تھا۔ شرائط از خود میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے اور علماء سے رجوع کیا۔ مفتی اختر حسین علیمی صاحب تاج الفقہا دامت برکاتہم، ان کو بھی میں نے شرائط بھیجی۔ حضور مفتی اعظم مہاراشٹر میرے لیے دا اینڈ ہے۔ حضرت نے کہا اوکے، ختم بات۔ آئی سمجھ میں بات؟ مفتی جابر صاحب دامت برکاتہم حضرت کے شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں، مفتی اعظم مراٹھواڑہ، ان کو دکھایا۔ کئی علماء نے ڈن کیا، بالکل یہ شرطیں ایسی ہے، اللہ یاری مر جائیں گا، زہر کا پیالہ پی لیں گا، پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیں گا، لیکن اس شرط پر مناظرہ نہیں کریں گے۔ تم معمولی شرط سمجھ رہے تھے اس کو، اور شرط ہی مناظرے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ورنہ بے تکی گفتگو کرنے کے لیے تو پھر آپ گھنٹوں گھنٹہ لگائیے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ بہت صحیح کیا میں نے، اور اللہ یاری نے کل دکھا دیا کئی لوگوں کے ساتھ لائیو آ کر بار بار ڈسکنیکٹ کر کے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن حضرات شیخین، اور ببوا دیکھو چمچا گیری کرتا ہے۔ شیخین میں کون کون آتے آپ کو معلوم ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، بابا کے نزدیک۔ اتنا بڑا پاجامہ آدمی ہے، اس گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بودہ مخبص الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب کو کوئی بتائے۔ شیخین تسنیہ ہے، 2 بزرگوں کو کہتے ہیں، شیخین مطلب 2، لیکن وہ لیتا ہے 3۔ اب کل بابا منا رہا غدیر، کیا ہے غدیر؟ یاد رکھو، جب بھی اہل السنہ کے مقدسات کو نقصان پہنچا ہے، شیعوں نے ایک تہوار گڑ لیا ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ داماد جو 2 مرتبہ سرکار کے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی، نبی فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں سب کے سب عثمان کے نکاح میں دیتا۔ انتہائی بے دردی کے ساتھ 12 دن تک آپ پر پانی بند کیا گیا۔ کل سنیوں کو چاہیے سبیل عثمان لگائیں، سبیل عثمان لگائیں۔ ماہ ذی الحجہ میں سبیل حسین لگاتے ہو نا، تو سبیل حسین بھی ہم ہی لگاتے ہیں، سبیل عثمان بھی ہم ہی لگائیں گے۔ شیعوں نے کل ایک منا لی عید غدیر کی، بولے کیوں؟ حضور نے ہاتھ پکڑا تھا تو عید ہو گئی، اگر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا تو ایک دن عید۔ حضور نے حضرت عثمان کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، پھر عید عثمانی کیوں نہیں مناتے؟ ارے بدبختوں، تمہاری ماں تمہارے غم میں ماتم کرے، اور رافضیوں، حرامیوں، یہ مولا علی کے ولایت کی خوشی نہیں، عثمان کی شہادت کی خوشی ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جو حضرت عثمان کی خوشی میں ایک لمحے کے لیے خوش ہو جائے، اگر وہ دجال کا زمانہ پائے گا، اللہ کی قسم وہ دجال کے گروہ میں اٹھے گا، اگر وہ مر چکا ہوگا تو قبر میں وہ دجال کی پیروی کرے گا۔ خبردار خبردار، عید غدیر سنیوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ کل خوب ایصال ثواب کریں، قرآن خوانی کریں، پانی پلائیں۔ حضرت عثمان پر پانی بند کیا گیا تھا، سبیل عثمان لگائیں، اور بھی جو آگے آنے والے ایام ہے بزرگان دین سے نسبت رکھنے والے، ان میں بھی ان بزرگوں کی یادیں منائیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے، صحابہ و اہل بیت کا۔ ہم اعتدال سے ہٹتے نہیں ہیں، تجاوز نہیں کرتے ہیں، پیر صاحب کی طرح علول جلول بکواس نہیں کرتے، تاریخی روایات پڑھ کر صحابہ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابے بدبختوں، جو جماعت اللہ کا انتخاب ہو، رسول کی پسندیدہ ہو، جس جماعت کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہو، رسول اللہ نے جن کے قلب و نفس کا تزکیہ کیا ہو، اس مبارک جماعت پر 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ 2 ٹکے کا پیر چونچ لال کر کے اسٹیج پر بیٹھ کر کہتا ہے وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ پھلاں تھے، وہ پھلاں تھے، جن کے ساتھ معاملہ ہوا مولا کائنات۔ خوشیہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو، فرماتے اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو الگ راستے پر چلے گئے، مولا تو انہیں بھائی کہے، اور یہ موالی، یہ مہلائی، یہ 2 ٹکے گا دین اہل بیت پھیلانے والا، جس کو اہل بیت پاک کے اماموں کے نام لینا نہیں آتے، ان بزرگ ہستیوں کا پتلا جلائے۔ خدا را سنیوں ہوش میں آؤ، کلیم حنفی کہیں نہیں بھاگا، زندہ بیٹھا ہوں تمہارے سامنے۔ پھر ابھی یہاں سے جاؤں گا قصر ابو حنیفہ، گھر پہ ہوں، آرام سے ہوں، اور میرا جتنا اعلان آن لائن سن رہے ہیں، جتنے بھی فرقہ باطلہ سے تعلق رکھنے والے، خصوصاً رافضی حضرات کبھی بھی میرے گھر آ سکتے ہیں، منہ مانگا انعام لے کر جا سکتے ہیں، لیکن آج کے بعد ایک تجربہ ہمیں ہوا، آن لائن مناظرہ جب ہوگا تو ہماری لنک پر ہوگا، تم اپنی لنک پر بھی چلاؤ، اگر میں نے کوئی حرکت کی تو تم دکھا سکتے ہیں، ہماری لنک پر بھی ہوگا۔ اللہ یاری نے کل ہی اشارہ دے دیا تھا کہ آپ ٹائم ختم، آپ کلیم حنفی کو میں موقع نہیں دوں گا۔ 1 مہینے سے گلے کی ہڈی بن گئی تھی، یہ شرطیں نہ اگلتے بن رہی تھی نہ نگلتے بن رہی تھی، تو یہ بیچارے چند گجیڑیوں نے اس کو اس دلدل سے نکالا اور فاتح قرار دیا۔ ماشاءاللہ مناظرہ ہوا نہیں، سوال جواب ہوئے نہیں، دلائل کا تبادلہ ہوا نہیں، اس نے دلیل دی، میں نے کل بتایا مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، اور سائل جو ہوتا ہے وہ نافی ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے۔ اس نے کوئی دلیل دی جس کی میں نے کاٹ کی ہو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر فاتح کیسے رے بھائی؟ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ آوے چوکھا، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اگر ایسے ہی مناظر بننے لگے تب تو قیامت آ جائے گی۔
शराफत से रहो, हिसाब में रहो। ऑनलाइन ठुकाई का सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। सुन्नी जमीयतुल अहनाफ को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप पे भी फॉलो करें। उसके जो बुरे अकायद व नजरियात हैं हम बितरतीब उसका रद्द करेंगे इंशाअल्लाह। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में या कुछ भी कहने में आज की इस तकरीर में मुझसे गलती खता हुई हो, मैं तमाम हाजिरीन सामईन और मेरे शेख इजाजत की मौजूदगी में अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर रह गुजर पे शमआ जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।